अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। हमारा बाज़ नबवी का आज का टॉपिक है सजदे के अहकाम। सफ़ा नंबर है 224। कौबे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कहते और सजदे में चले जाते। इस वाक़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़उल यदैन ना करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशानी, नाक, दोनों हाथों, दोनों घुटनों और दोनों कदमों की उंगलियों पर सजदा करते थे। अपने हाथों और पाँव की उंगलियां किबले की जानिब रखते। सजदे की हालत में एतदाल और इत्मीनान का ख़ास ख्याल रखते थे। पेशानी और नाक अच्छी तरह ज़मीन पर टिकाते थे। हथेलियों पर बोझ डालते और कोहनियों को ज़मीन से उठा कर रखते। अपने बाजुओं को अपने बदन से, जिस्म से अलग रखते। पेट को रानों से और रानों को पंडलियों से ऊंचा रखते थे। आइए अब वज़ाहत से समझते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सजद अहदुकुम फला यबरुक कबा यबरुकुल बाईर वलयदा यदैहि क़ब्ला रुकबतैहि। तर्जुमा है, जब तुम में से कोई सजदा करे तो ऊँट की तरह ना बैठे, बल्कि अपने दोनों हाथ घुटनों से पहले रखे। यानी ऊँट जब ज़मीन पर बैठता है तो पहले अपने घुटने ज़मीन पर टिकाता है। तो कहा जा रहा है कि जब तुम सजदा करो तो पहले अपने दोनों हाथ जो हैं वो ज़मीन पर रखो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की हदीस इस पर गवाह है कि पहले हाथ ज़मीन पर रखने हैं। हज़रत नाफ़े रहमुल्लाह रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अपने हाथ घुटनों से पहले रखते और फरमाया करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे। घुटनों से पहले हाथ रखने को इमाम औज़ाई, मालिक अहमद बिन हम्बल और शेख अहमद शाकिर वग़ैरह जो हैं उन्होंने इख्तियार किया है। इब्ने अबू दाऊद ने भी कहा, मेरा रुझान हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की हदीस की तरफ है, क्योंकि इस बारे में सहाबा कराम और ताबीन से बहुत सी रिवायात हैं। सजदे में पेशानी और नाक ज़मीन पर टिकाएं, यानी दोनों चीज़ें ज़मीन से टकरनी चाहिए एक ही वक्त में। ये नहीं कि पेशानी टकरी है तो नाक नहीं टकरी या नाक टकरी है तो पेशानी नहीं टकरी। सजदे में दोनों हाथ कंधों के बराबर रखें। यानी आप सजदा ज़मीन पे कर रहे हैं ना, तो साइडों पे हाथ होंगे ना, तो वो बहुत पीछे भी ना हों कंधों से और बहुत आगे, सर से आगे भी ना निकल रहे हों, बल्कि कंधों के बराबर ही हों। सजदे में दोनों हाथ कानों के बराबर रखना भी दुरुस्त है। यानी कंधों के बराबर रख लें या कानों के बराबर रख लें। सजदे में दोनों हथेलियाँ, यानी ये दोनों जो हाथ हैं और दोनों घुटने ज़मीन पर खूब टिकाएं, यानी इन पर बोझ पड़ना चाहिए, वज़न डालना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नमाज नहीं जिसकी नाक पेशानी की तरह ज़मीन पर नहीं लगती, यानी नाक हवा में हो ना टकरे ज़मीन को, तो नमाज ही नहीं होती।
پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے رکھیں۔ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف ان کے سروں کو موڑنا ہے، اور دونوں قدم بھی کھڑے رکھیں، یعنی پاؤں لیٹے ہوئے نہ ہوں، کھڑے ہوں، اور ایڑیاں دور دور نہ ہوں، دونوں ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی بھی ہوں، یعنی دونوں پاؤں جوڑ کر کھڑے کرنے ہیں۔ سجدے میں سینہ، پیٹ اور رانیں زمین سے اونچی رکھیں۔ پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں، اور دونوں رانیں بھی ایک دوسرے سے الگ الگ رکھیں، یعنی ان کو ایک دوسرے کے ساتھ چپکانا نہیں ہے۔ سجدے میں کونیاں نہ تو زمین پر ٹکائیں اور نہ کروٹوں سے ملائیں، بلکہ زمین سے اونچی، کروٹوں سے الگ کشادہ رکھیں۔ سجدے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو زمین پر نہیں لگاتے تھے، بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے اور پہلوؤں یعنی سائڈ سے دور رکھتے، یہاں تک کہ پچھلی جانب سے دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدموں کے پنجے۔ اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں، یعنی یہ نہیں کہ کبھی بال سمیٹ رہے ہیں اور کبھی اپنے کپڑے درست کر رہے ہیں یا دوپٹہ صحیح کر رہے ہیں۔ ہر مسلمان بہن بھائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدے میں ان 7 اعضاء کو خوب اچھی طرح زمین پر ٹکا کر رکھے اور اطمینان سے سجدہ کرے۔ یاد رکھیے، نمبر 1، سجدہ 7 اعضاء پر کرنا چاہیے۔ نمبر 2، سجدے میں ناک زمین پر لگنی بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر 3، نماز میں کپڑوں اور بالوں کا سمیٹنا یا سنوارنا جو ہے وہ منع ہے، یعنی پہلے ہی آپ بالوں کو اچھی طرح سے باندھ لیں، اور جو بھی آپ ٹوپی یا دوپٹہ لے رہے ہیں وہ بڑا ہونا چاہیے، اگر بازو آپ کے چھوٹے ہیں تو وہ چھپے ہونے چاہیے، اور وہ آگے سے سلا ہوا ہو، کوئی بڑی چادر، یا پھر آپ اس کو باندھ لیں۔ یہ نہیں کہ کبھی ادھر سے ٹھیک کر رہے ہیں اور کبھی ادھر سے، یہ سب جو ہے یہ خشوع میں فرق پڑ جاتا ہے ان چیزوں سے۔ نمبر 4، سجدہ پورے اطمینان اور سکون سے کرنا چاہیے۔ نمبر 5، سجدے میں بازو زمین پر بچھانے نہیں چاہیے، اس پر ہم آگے بھی بات کریں گے۔ عورتیں خاص طور پہ زمین پر اپنے بازو بچھاتی ہیں، وہ منع ہے۔ نمبر 6، سجدے میں کونیاں پیٹ سے علیحدہ ہوں گی، یعنی جڑی ہوئی نہیں ہوں گی، الگ ہوں گی اور کھول کر رکھنی چاہیے۔ نمبر 7، سجدے پہ دونوں ہاتھ کندھوں یا پھر کان کے برابر رکھنے چاہیے، یعنی نہ بہت آگے نہ بہت پیچھے۔ نمبر 8، سجدے پہ دونوں ہاتھ پہلوؤں سے یعنی آپ کی سائڈ سے الگ رہنے چاہیے، یعنی ان کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے۔ نمبر 9، سجدے میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں گی۔ آئیے اب عورتوں کے بازو بچھانے پر بات کرتے ہیں۔ عورتیں بازو نہ بچھائیں۔ بہت سی عورتیں سجدے میں بازو بچھا لیتی ہیں، یعنی بالکل چپکا لیتی ہیں زمین کے ساتھ، اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتی ہیں، اور دونوں قدم بھی زمین پر کھڑے نہیں رکھتی، یعنی ان کو بھی بچھا لیتی ہیں اور چپک کر سجدہ کرتی ہیں۔ واضح رہے کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو میں سے کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے صاف ظاہر ہوتا ہے
کہ نمازی مرد ہو یا عورت اس کو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر دونوں کونیاں زمین سے اٹھا کر رکھنی چاہیے. یعنی ہاتھ تو ٹکریں گے نا زمین پر، لیکن کونیاں نہیں ٹکرانی. کونیاں ٹکرانے کے بجائے اٹھی ہوئی ہوں گی. پیٹ بھی رانوں سے جدا رہے گا، یعنی وہ بھی چپکانا نہیں ہے. اور سینہ بھی زمین سے اونچا ہوگا، یعنی سینہ زمین پہ نہ چپکا ہو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمیں نماز پڑھنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں اور عورتوں کو یکساں ارشاد فرماتے تھے، یعنی دونوں کو ایک ہی نماز کا حکم دیتے تھے. اس سے کیا پتہ چلا؟ ان کی نماز مردوں اور عورتوں کی الگ الگ نہیں ہوتی. جی فرماتے تھے کہ سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھو اور اپنی دونوں کونیاں بلند رکھو، یعنی کونیوں کو زمین پر نہ چپکاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا، یعنی چپک کر نہیں پڑتے تھے بلکہ بیچ میں جگہ ہوتی تھی. سجدہ قرب الہی کا باعث. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. انسان کو اپنا سر جو ہے وہ ہمیشہ اونچا رکھنے کی عادت ہوتی ہے، اور ماتھا خاص طور پہ پیشانی، یہ ایک طرح سے انسان اس کو عزت کا باعث سمجھتا ہے. لہٰذا جب وہ اپنا ماتھا ٹیک دیتا ہے، اپنا سر جو ہے سجدے میں جھکا دیتا ہے، تو یہ عاجزی کی علامت ہے اور سب سے زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دراصل بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی بہت نزدیک ہوتا ہے. لہٰذا سجدے میں بہت دعا کرو، کیونکہ سجدے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بندے سے ہر حال میں نزدیک ہوتا ہے، لیکن سجدے کی حالت میں بندہ اس کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بڑی عاجزی اور اخلاص سے دعائیں مانگا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر زمین پر سجدہ کرتے تھے، اس لیے کہ مسجد نبوی میں فرش نہیں تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سخت گرمی میں نماز ادا کرتے، اور زمین کی گرمی کی وجہ سے اگر وہ زمین پر پیشانی نہ رکھ سکتے تو سجدے کی جگہ پر کپڑا رکھ لیتے اور اس پر سجدہ کرتے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ زمین بہت گرم ہونے کی وجہ سے وہ پیشانی ہوا میں رکھیں، نہیں، بلکہ نیچے کپڑا رکھ لیتے تھے. رمضان المبارک کی 21ویں رات تھی، بارش برسی اور مسجد کی چھت ٹپک پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا نشان تھا. جب ہم مٹی پر سجدہ کرتے ہیں تو زیادہ اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چٹائی پر نماز ادا کی جو زیادہ عرصہ استعمال میں رہنے سے سیاہ ہو گئی تھی. سجدہ جنت میں داخلے کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت پڑھتا ہے، پھر پڑھنے اور سننے والا سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے، ایک طرف ہو کر کہتا ہے، ہائے میری ہلاکت، میری تباہی اور بربادی. آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، لہٰذا اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے نافرمانی کی، چنانچہ میرے لیے آگ ہے. یہ شیطان کہتا ہے اور روتا جاتا ہے.
لمبا سجدہ کرنا۔ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ جو ہے وہ رکوع کے برابر لمبا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی کسی عارضے کی بنا پر، کسی بیماری کی وجہ سے زیادہ لمبا کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز میں حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ عنہما کو اٹھائے ہوئے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھے اور انہیں اپنے قدم باری کے قریب بٹھا لیا۔ پھر آپ نے نماز شروع کی اور لمبا سجدہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اس نماز میں ایک سجدہ بہت لمبا کیا، یہاں تک کہ ہمیں خیال گزرا کہ کوئی واقعہ رونما ہو گیا ہے یا پھر وحی نازل ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس میرا بیٹا میری کمر پر سوار ہو گیا تو میں نے یہ بات پسند نہ کی کہ سجدے سے جلدی سر اٹھا کر اسے پریشانی میں مبتلا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا بہت زیادہ احساس کرنے والے تھے۔ کثرت سجود جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا باعث ہے۔ ربیہ بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ضرورت کی چیزیں مثلا مسواک وغیرہ کا خیال رکھا۔ ایک رات خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کچھ دین و دنیا کی بھلائی مانگ، یعنی مجھ سے دعا کروا مجھ سے۔ کہتے ہیں میں نے کہا، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، یعنی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز مانگ۔ میں نے کہا بس یہی۔ پھر آپ نے فرمایا، بس اپنی ذات کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی اگر میرا ساتھ چاہتے ہو جنت میں تو زیادہ سجدے کرو، یعنی نوافل پڑھو، نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، چاشت اشراق پڑھو۔ اس حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ میں چونکہ کل مخلوق کا حاجت روا اور مشکل کشا ہوں لہٰذا مجھ سے ہر قسم کی غیبی مدد مانگا کرو، اور جنت میں تو میں جس کو چاہوں گا لے جاؤں گا، ایسے بھی نہیں کہا۔ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیہ رضی اللہ عنہ سے مدد مانگ رہے ہیں، جس طرح علاج کرنے والا مریض کو کہے کہ حصول شفا کے لیے میں تیرے لیے کوشش کرتا ہوں اور تو میری ہدایات کے مطابق دوائی اور پرہیز کرنے کے ساتھ میری مدد کر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میں تیرے حصول مدح کے لیے دعا سے کوشش کرتا ہوں کہ تجھے میرا ساتھ نصیب ہو جائے جنت میں، اور تو سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری کوشش میں میری مدد کر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بہت ہی ہمارا پیارا، بہت نیک ہو، عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، وہ ہمیں کبھی بھی جنت میں نہیں لے جا سکتا، بلکہ جنت میں ہمیں ہمارے نیک اعمال ہی لے کر جائیں گے۔ اسی طرح تجھے جنت میں میری رفاقت حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ رضی اللہ عنہ کو، یہ سجدوں کی کثرت تمہیں میری رفاقت نصیب کرا دے گی۔ ثوبان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والا عمل پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے پورے خلوص کے ساتھ سجدوں کی کثرت
کرو، بس تیرے ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ تیرا درجہ بلند کرے گا اور اس کے سبب سے گناہ بھی مٹائے گا۔ یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ ایک سجدہ جو ہوتا ہے وہ ایک درجہ بلند کرتا ہے اور گناہ کو مٹانے کا باعث بنتا ہے۔ آئیے اب سجدے کی دعائیں دیکھتے ہیں۔ ہمیں زیادہ تر ایک ہی دعا آتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اسی کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں کہ یہ مسنون ہے، لیکن آج ہم اور بھی مسنون دعائیں دیکھیں گے۔ آپ ضرور پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، بے شک 3 دفعہ پڑھیں، 1 دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد جو دعائیں آج ہم سیکھیں گے ان کو بھی ضرور اپنا معمول بنائیں، کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اپنا ماتھا اللہ کے حضور زمین پر رکھا ہوتا ہے، اس نے اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے اور سجدے میں دعائیں بھی بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا و انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب عز وجل واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم۔ ترجمہ ہے، خبردار، میں رکوع اور سجدے میں قرآن کریم پڑھنے سے منع کیا گیا ہوں، چنانچہ تم رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں خوب دعا مانگو، تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی۔ یعنی سجدے میں اور رکوع میں قرآن کی آیات نہیں پڑھ سکتے، یہ جو مسنون دعائیں ہیں ان کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا بلند پروردگار ہر عیب سے پاک ہے۔ نمبر 2، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدی، میرا بلند پروردگار پاک ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا کہتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کا پروردگار نہایت ہی پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ، اے اللہ میرے چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ بخش دے۔ سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تیری ہی پاکیزگی اور تعریف ہے، یعنی تو ہی تعریف کے لائق ہے اور تو ہی پاک ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں فرماتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وعظم لی نورا۔ اے اللہ
میرے دل، میری بصارت اور ثبات کو ایمان کے نور سے منور فرما دے۔ میرے دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے اور پیچھے ہر طرف نور پھیلا دے اور میری ہدایت کی روشنی کو بڑھا دے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اسے بھی سجدے میں پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں فرماتے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیری رضامندی کے ذریعے، تیرے غصے سے، تیری عافیت کے ذریعے، تیری سزا سے اور تیری رحمت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو ویسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے۔ یہ بھی بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اسے بھی یاد کر لیجئے اور پوری کوشش کیجئے کہ سجدے میں ان سب دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ، تیرے لیے میں نے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار ہوا۔ میرے چہرے نے اس ذات کا جو ہے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، میں نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے میری صورت بنائی، کان اور آنکھ کو کھولا۔ بہترین تخلیق کرنے والا اللہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں سجدے کی آیت تلاوت کی تو سجدہ کیا۔ سجدہ تلاوت واجب نہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم تلاوت کی تو آپ نے سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ سجدہ تلاوت کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ وبقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ درمیانی جلسہ ہوتا ہے دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں بیٹھنا، اس کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے یعنی بچھا لیتے، پھر اس پر بیٹھتے۔ کس پر بیٹھتے؟ بائیں پاؤں پر، اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی، اپنی اپنی جگہ پر آ جاتی۔ پہلے سجدے سے سر اٹھا کر نہایت آرام اور اطمینان سے بیٹھ جاتے اور دعائیں پڑھتے۔ دعائیں بھی ہم آگے دیکھیں گے کون سی ہیں۔ پھر دوسرا سجدہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ بیٹھتے وقت اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے اور بایاں بچھا لیتے اور اس پر بیٹھ جاتے، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ ہوتی، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں اور اپنی ایڑیوں پر بیٹھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے اطمینان سے جلسے میں بیٹھتے اور نہ بیٹھنے والے کی نماز کی نفی فرماتے۔ لیکن افسوس کہ عام لوگوں کو جلسے کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا۔ جلسہ نماز میں فرض ہے اور اس میں
سکون سے بیٹھنا بھی فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ سجدے کے برابر ہوتا تھا، یعنی اتنا ہی لمبا ہوتا تھا جتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی زیادہ دیر تک بیٹھتے، یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا شاید بھول گئے ہیں۔ آئیے جلسے کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ پڑھتے: اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت سے رکھ اور مجھے روزی عطا کر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے: رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما، اے میرے رب مجھے معاف فرما۔ دوسرا سجدہ: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان سے جلسے سے فارغ ہو جاتے تو پھر دوسرا سجدہ کرتے، اور پہلے سجدے کی طرح اس میں بھی بڑے خشوع و خضوع اور کامل اطمینان سے دعائیں پڑھتے اور پھر اٹھتے۔ جلسہ استراحت، یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسرا سجدہ کر لینے کے بعد ایک رکعت پوری ہو چکی ہے، اب دوسری رکعت کے لیے آپ نے اٹھنا ہے، لیکن اٹھنے سے پہلے جلسہ استراحت میں ذرا بیٹھ کر اٹھیں۔ اس کی صورت یہ ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے سے اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے ہوئے یعنی بچھاتے ہوئے اس پر بیٹھتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی طاق یعنی پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے سیدھے بیٹھتے تھے۔ جلسہ استراحت سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھیں، یعنی زمین پر ہاتھ رکھ کر سہارا لے کر اٹھیں۔ دوسری رکعت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو سورۃ الفاتحہ کی قرأت شروع کر دیتے اور سکتہ نہیں کرتے تھے، یعنی وقفہ نہیں کرتے تھے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم تشہد کے بارے میں جانیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔